बैठक से मलिक बैरूनी लाउंज में आगा जान के सामने निक सा तैयार बदर आलम शाह बैठा था, जो हर थोड़ी देर में अपने साथ बरजमाल शहर से आए अपने दोस्तों की बात पर हल्का सा दिलकशी से मुस्कुरा रहा था। हमें तो लगा था आपको मंगनी के बाद रोग लग गया है बदर आलम, मगर आप तो हशाश बशाश हो गए हैं। मूँछों को ताव देते वो सपाट लहजे में बोले तो गवाहान और मौलवी साहिब के साथ बरजमाल नाम दर्ज करवाते आसार लगाने लब भींचे थे। फैज़ी आगा जान की बात पर कहका लगा कर हंसा था, जिस पर आगा जान की रंगत गुस्से से सुर्ख पड़ी थी, जबकि बदर आलम शाह ने घूर कर अपने दोस्त को देखते इसे आंखों ही आंखों में खामोश रहने का इशारा किया था। आसार आगा शाह अब मौलवी साहिब और गवाहान के साथ उठकर बैठक में दाखिल हुआ, जहां नूरी और फरखंदा इसे सुर्ख पड़ी सी चादर ओढ़ाए इसके दाएं बाएं खड़ी थी। मौलवी साहिब ने कलमात अदा करने शुरू किए। रूप का वजूद कपकपा रहा था, शायद वो रो रही थी। रूप दिलावर शाह वल्द दिलावर अरूस अजमेर शाह, आपका नाम बदर आलम वल्द आबाद अजमेर शाह के साथ बगौस 5 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त इन गवाहान की मौजूदगी में तय पाया गया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने बगौर नाक पर धरे चश्मे से संजीदगी से दुल्हन को देखा था, जिसकी जानिब से कोई जवाब नहीं आया था। रूप दिलावर शाह वल्द दिलावर अरूस अजमेर शाह, आपका निकाह बदर आलम शाह वल्द आबाद अरूस अजमेर शाह के साथ बगौस 5 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त इन गवाहान की मौजूदगी में तय पाया गया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने दूसरी बार फिर से पूछा। आसाला का गहरी सांस भरते उठा और रूप के गिर्द मजबूत हसार बांधे वो इसकी जानिब झुका था। एक आखिरी बार अपने भाई का मान रख लो मेरी गुड़िया। क्या कुछ नहीं था इसके लहजे में? रूप ने बेबसी से अपने निचले लब को कुचलते इन्हें जख्मी किया था। ककक कबूल है। आसाल ने गहरी सांस भरकर इसके सर पर बोसा दिए इसे खुद से लगाया था। एजाब व कबूल के बाद तमाम मराहिल तय पा चुके थे। बदर आलम शाह के हुक्म के मुताबिक इसे वहीं पर बिठाया गया, जबकि आसाल अब लाउंज की सीमत बढ़ा था। आगा जान तनूरीपन से बैठे थे, हालांकि उन्हें रूप की जानिब से अब तसल्ली हो चुकी थी, मगर जिस तरह से ये दोनों भाइयों ने ये सब तय करके इन्हें बताया था, उनका रूठना बनता था। बदर आलम वल्द आबाद अरूस अजमेर शाह, आपका निकाह रूप दिलावर शाह वल्द दिलावर अरूस अजमेर शाह के साथ बगौस 5 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त इन गवाहान की मौजूदगी में तय पाया गया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। खुशी से सुर्ख गालों समेत वो एकदम से बोला था, तो आसाल ने शुक्र का सांस भरते इसकी खुशी मुलाहजा की थी। बिलाशुबा वो खुश नसीब मर्द था, जिसकी मोहब्बत आजमाइशों के बाद उसके नसीब में लिख दी गई थी। तीसरी बार इसे ज़ौजियत में कबूल करते बदर आलम ने अपनी भीगी आंखें उठाए झपकते दिल से अपने रब का ढेरों शुक्र अदा किया था, जिसने इसे ये दिन दिखाया। वह उठा और आगा जान के गले लगते वो इनकी नाराज़गी मिनटों में गायब कर गया था। वो मुस्कुराकर उसकी पेशानी चूम रहे थे, जो उनका फर्मा बरदार पोता था। यकीनन बदर आलम शाह के फैसले पर वो खुद पर फ़ख्र महसूस कर रहे थे। शुक्रिया आगा। आसाल आगा से गले मिलते वो तशक्कर अमीज़ लहजे में बोला, तो आसाल आगा शाह ने इसकी पुश्त थपकी थी। मेरी गुड़िया को खुद से बढ़कर ख्याल रखना आलम, अब वो टूटी तो मैं मर जाऊंगा। वो करब से बोला था, ना चाहते हुए भी इसे रूप से ज़बरदस्ती करना पड़ी थी। रह रहकर इसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। फिक्र मत करे आगा, बदर आलम शाह अपनी जान से बढ़कर उनका ख्याल रखेगा। सब्ज खूबसूरत आंखों से मुस्कुराते वो फिर से उसके सीने का हिस्सा बना था। माशाल्लाह, माड़ा हुदा तो पहचान में नहीं आ रहा। वल्लाह, क्या टूट कर रूप आया है ना हमारे बच्चे को। सुर्ख रंग की पठानी पोशाक, जिस पर जरी के साथ साथ शीशे और कढ़ाई के खूबसूरत नकोश कुंदाकारी किए हुए थे, जिसके वसत में स्याह कलियां बनी थी, जो पोशाक को मज़ीद दिलकश बना रही थी। इस पर मुतज़ाद सर पर पहनी सुर्ख और सफ़ेद रंग की पठानी टोपी, माथे पर ढलकता झूमर और सर के पीछे हिस्से से आगे की तरफ फेंका गया स्याह दुपट्टा, जिसके चारों अतराफ में कढ़ाई का काम हुआ था। सफ़ेद पाँव में स्याह पिशावरी चप्पल, हाथों में भर भर कर सुर्ख चूड़ियाँ, नाक में जगमग करती स्याह लौंग और मासूम चेहरे पर खूबसूरती से किया गया मेकअप, जिसमें सुनहरी आंखों के करीब लगाए गए 3 मसनूई तिल। हुदा खान का हुस्न आज हर देखने वाले को दंग कर गया था। ज़रताज खान तो इस पर सदके वारी जाती इस सीने में भीज गई थी, जो छिनप कर गुलाबी चेहरा झुका गई थी। अम्मो, भाभी को ले जाना है। आगा जान ने पैगाम भेजा है, रस्म शुरू कर दी जाए। सुबह से हवेली की बड़ी बहू होने के नाते
وہ حویلی میں آئی ہر خاتون سے ملی تھی، ان کی خاطر مدارت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ حویلی کی بڑی بہو اور گاؤں کے سردار کی بیوی ہونے کے ناطے یہ اس کی پہلی تقریب تھی، جس میں ہر آنے والی خاتون نے بڑے ہی تعجب اور ستائش سے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا تھا جس نے اپنا فرض نبھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ یہی حال ماجد کا تھا۔ اسود خان اسے کل ہی شہر سے واپس لا کر ڈیرے پر چھوڑ چکے تھے۔ آغا جان نے اس کی اچھی خاطر کلاس لی تھی، جس کے بعد تقریب کے اہتمام کی ہر ذمہ داری ماجد کے اوپر چھوڑ دی گئی تھی۔ وہ رات 12 بجے ڈیرے سے بھاگا زنان خانے میں پہنچا۔ مصنوعی کمکموں سے لے کر کھانے پینے کی ہر اشیاء تک غرض ہر آنے والے مہمان کے لیے تحفہ طوائف جو کہ خاندان کی روایت کے مطابق دیے جانے تھے، اس نے راتوں رات ہر تیاری مکمل کی تھی، اور کس طرح سے کی تھی یہ صرف وہی جانتا تھا۔ مڑا ایسے کیسے رسم شروع ہوگا؟ ماجد کو بلاؤ۔ اپنی دفعہ بھی وہ رسم میں اپنا شکل نہیں دکھایا تھا، مگر اب ایسا نہیں ہوگا، چلو ہمارے ساتھ، زرتاج خان نے سنجیدگی سے کہتے اس کا نازک بازو اپنے ہاتھوں میں جکڑا تھا۔ خدا ان کے ساتھ کھنچتی چلی گئی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایسا لگ رہا ہے چاند اتر کر آج ہماری حویلی میں آ گیا ہے۔ زرتاج خان اپنے کمرے میں داخل ہوئی، جہاں نرگس خان نے ایک دم سے روپ شاہ کا گھونگھٹ برابر کرتے اڑایا تھا۔ خدا خان کو صوفے پر بٹھائے وہ روپ کی جانب بڑھی، جو گلابی اور سفید رنگ کی پٹھانی پوشاک زیب تن کیے تھی، جس کے اوپر چاندنی کا تاروں کا خوبصورت کام کیا گیا تھا۔ سر پر گلابی پٹھانوں کی ٹوپی کے ساتھ گلابی آنچل بڑے سلیقے سے سیٹ کیا گیا تھا۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں کھینچ کر لگایا گیا کاجل اس کے نین کٹوروں کو جان لیوا بنا رہا تھا۔ اس پر متضاد تھوڑی پر بنائے گئے 3 مصنوعی تیل، لبوں پر لگائی گئی گاڑھے سرخ رنگ کی لپسٹک پر ناک میں چمکتی نت کا موتی غضب ڈھا رہا تھا۔ سالوں کے بعد وہ دلہن کی طرح سجی تھی۔ اس کا انگ انگ سے اٹھتی محسور کن مہک نے ہر کسی کو لاجواب کر دیا تھا۔ شاہوں کا خون تھی، حسین کیسے نہ ہوتی؟ زرتاج خان نے بڑی محبت سے اس کی پیشانی پر چمکتے سفید جھومر کو چھوا۔ پٹھانی لباس اس حسن کو قاتل بنا چکا تھا۔ سادگی کی مورت میں ڈھلی وہ موم سی لڑکی اس قدر حسین لگے گی انہیں ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا۔ زرتاشا! زرتاج خان کی آواز پر ایک سمت کھڑی زرتاشا نے آگے بڑھتے سرخ چادر سے ڈھکے 2 تھال ان کی سمت بڑھائے تھے۔ زرتاج خان نے گھونگھٹ اس کے چہرے پر اڑا کر محبت سے اس کا صدقہ اتارا تو اس قدر مان اور عزت پر نعمت کی آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ حنائی ہتھیلیاں پسینے سے تر ہونے لگی۔ وہ مڑی اور اب دوسری تھال کو تھامے ہدا خان کا صدقہ اتارا اور دونوں تھال محض بھجوا دیے۔ جاؤ اور خان کو بولو، تقریب ایسا شروع نہیں ہوگا۔ نرگس خان نے چونک کر زرتاج خان کو دیکھا۔ ہدا اور نعمت بھی چونکی تھی۔ ماجد اور پاشا کو ہمارا حکم سناؤ کہ وہ دونوں زنان خانے میں آ کر عزت سے ہمارا بہوؤں کو بیٹھک تک لے کر جائے گا، ورنہ رسم نہیں ہوگا آج۔ زرتاج خان کے سنجیدہ آواز پر جہاں نرگس خان مسکرائی تھی، وہیں نعمت کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ نور صبح سے حریم کے پاس تھی، جس کے لاڈ پیار کی وجہ سے نور اس سے کافی اٹیچ ہونے لگی تھی۔ ہدا خان کا چہرہ لمحوں میں بھاپ چھوڑنے لگا۔ اس ستمگر سے ملاقات وہ تو صبح سے ہی شکر ادا کر رہی تھی کہ وہ زنان خانے میں نہیں آیا، وگرنہ اس کی آمد کی اطلاع اسے صبح ہوتے ہی مل چکی تھی، اور اس اطلاع کے بعد اب تک وہ دعائیں کرتی آ رہی تھی کہ وہ اس طرف نہ ہی آئے۔ ملازمہ ان کا پیغام لے کر جا چکی تھی۔ سفید سوٹ میں بسکٹی رنگ کی شال کندھوں پر اوڑھے، بال سلیقے سے سیٹ کیے، پاؤں میں سیاہ جوتے اور شہد رنگ آنکھوں میں سنجیدگی سمیٹے وہ اپنے روبدار پرسنالٹی سے محفل میں چھایا تھا۔ رحیم بھاگا بھاگا اس تک آیا۔ چھوٹے خان، بڑی بیوی کا پیغام آیا ہے۔ زرار نے ماتھے پر بل سمیٹے اسے دیکھا اور اپنے قریب کھڑے کچھ معزز لوگوں سے معذرت کرتا وہ رحیم کے ساتھ مردان خانے سے نکلا تھا۔ آغا جان نے بغور اس کی چوڑی پشت کو دیکھ کر ایک نگاہ سامنے صوفے پر برجمال ماجد کو دیکھا، جو سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس، سیاہ مردانہ شال کندھوں پر اوڑھے اپنی بھرپور وجاہت کے ساتھ اپنے سامنے موجود دیگر گاؤں کے سرداروں کو مرغوب کر چکا تھا۔ رحیم خان زرار پاشا سے اجازت لیتے اب ماجد کی جانب بڑھا۔ اس کے کان میں گھستے ہوئے اس نے سرگوشی نما آواز میں زرتاج خان کا حکم سنایا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدلے، سرخ چہرے پر مسکان سجائے وہ معذرت کرتا اٹھا اور خود کو دیکھتے آغا جان کی سمت آیا۔ آغا جان، کیا میرا رسم میں شریک ہونا لازم ہے؟ پشت پر ہاتھ باندھے اس نے مؤدب لہجے میں کہا۔ بالکل ماجد، گاؤں کے سردار بعد میں ہو تم، پہلے حویلی کے بڑے بیٹے ہو۔ ہم کل رات ہی تم پر واضح کر چکے ہیں کہ کسی بھی مہمان کو تمہاری اور زرار کے بیچ کی چپکلش کا اندازہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہی ہم تمہیں اور ہدا کے لیے بھی کہیں گے۔ آغا جان کی مدم مگر دو ٹوک انداز پر وہ سرخ پڑتی نگاہوں سمیت لب بھینچ کر مڑا اور اب بھاری قدموں سمیت وہ زنان خانے کی سمت بڑھ گیا تھا۔
زرتاج خان کے کمرے میں داخل ہوتے اس نے خوشبو کے جھونکے میں بسی ان جان لیوا خوشبو کو سانسوں کے راستے انہیل کیا تھا۔ چہرے پر پتریلے تاثرات جمائے وہ ایک نگاہ نرگس خان کے نزدیک کھڑی زرتاج خان پر ڈالے ہاتھ سینے پر باندھ گیا تھا۔ زرار پاشا اور نعمت دلاور شاہ دونوں کو ہی زرتاج خان اور نرگس خان بیٹھک میں چھوڑ آئی تھی۔ اب ماجد اور ہدا کی باری تھی۔ اماں حکم کریں۔ سرد پتھریلی آواز پر ہدا خان کی ہتھیلیاں نم پڑ چکی تھی۔ گھونگھٹ کے سبب اس کے چہرے پر چھایا خوف ماجد دیکھنے سے قاصر تھا۔ ہم جانتا ہے تم 2 گھنٹے بات کرے گا اور پھر یہ کہے گا کہ تمہارا ولیمے والے دن تم سوگ منانے ڈیرے پر چلا گیا تھا اور ہدا کا منہ دکھائی کا رسم تمہارے بغیر ہوا، اس لیے اب بنا کسی لمبی چوڑی تمہید کے اپنی دلہن کا ہاتھ تھامو اور اسے بیٹھک میں لے کر چلو۔ زرتاج خان نے اسے کڑے ہاتھوں لیا تو وہ سختی سے جبڑے بھینچ کر رہ گیا۔ رخ موڑے گھونگھٹ کی اوٹ میں چھپی اس کمسن لڑکی پر ڈالے اسے اپنے گال پھر سے دہکتے محسوس ہوا تھا۔ غصے کا گراف بڑھا تھا مگر وہ خود پر قابو پاتے آگے بڑھا اور سختی سے بنا کسی پیش و پس کے ہدا خان کا بازو جکڑتے اسے صوفے سے اٹھایا۔ ہدا خان اس کی سخت گرفت پر سسکتی آنکھیں میچ گئی تھی۔ ماجد بنا رکے اسے کھینچتا اپنے ساتھ باہر لایا۔ ہدا خان کا وجود اس کی گرفت میں ہلکا ہلکا لرز رہا تھا۔ وہ کہاں اس کی سختی برداشت کر سکتی تھی مگر جانتی تھی اس کا غصہ اپنی نازک سی جان پر ہر حال میں سہنا ہوگا۔ بیٹھک تک پہنچتے ماجد نے قدموں کی رفتار کو دھیما کیا۔ ضرور پاشا خان کی موجودگی میں عورتوں کی چہم گوئیاں جو پہلے ہی تھم چکی تھی اب محفل کی رونق بنے ماجد اور اس کے ہاتھوں میں موجود ہدا خان کے ہاتھ کو دیکھ کر کئیوں کی نظریں مارے حیرت کے پھیلی تھی۔ کئیوں کی چلتی زبان بند ہوئی تھی کیونکہ ماجد اور ہدا خان کو نہ ہی ان کے ولیمے پر ایک ساتھ دیکھا گیا تھا اور نہ ہی آج، اور سب یہی اخذ کر رہے تھے کہ ماجد کی مرضی کے بغیر ہوئے اس رشتے سے وہ ناخوش ہے۔ زرار نے ایک آٹدار نگاہ ماجد پر ڈالتے پہلو بدلا تھا۔ نعمت خان کے ساتھ موجود نشست پر ہدا خان کو بٹھائے، وہ خود سکون سے اس کے پہلو میں ٹکا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نظر نہ لگے چاند سورج کی جوڑیاں ہیں دونوں ہی۔ ایک عورت نے لقمہ دیا تو اندر داخل ہوتی زرتاج خان بڑے ہی وثوق سے مسکرائی تھی۔ مڑا ولیمہ زرار پاشا خان کا ہے تو پہلا رسم بھی اسی کا کر لیا جاتا ہے۔ وہ مسکرا کر گویا ہوئی اور نرگس خان کو اشارہ کیا جو سر اس بات میں ہلاتی بہو کے پشت پر جا ٹھہری تھی۔ اب سب سے پہلے زرار پاشا خان نے وہ گھونگھٹ بنا اجازت کے ہی پلٹ دیا اور گھور کر آنکھیں چھوٹی کیے نعمت زرار پاشا کو دیکھا جو اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ اس کی چھوٹی ہوئی آنکھوں کو پھر سے پھیلا گئی تھی۔ سب سے زیادہ جس چیز نے اسے خان کی توجہ کھینچی تھی وہ نعمت زرار پاشا کے سرخ لبوں پر جھولتے نت کا سفید موتی تھا۔ مڑا کیا کر رہا ہے پاشا خان؟ منہ پر ہاتھ رکھے دبی دبی ہنسی ہنستے زرتاج خان نے سے گھورا تھا جو ہونکوں کی طرح اپنی بیوی کو دیکھ کم اور گھور زیادہ رہا تھا۔ عورتیں بھی اس کے رد عمل پر کھلکھلائی تھی۔ اب پہلا منہ دکھائی کی ہے تو رسم کے حساب سے ماڑا دلہن کو تحفہ بھی دو۔ نرگس خان نے مسکرا کر بیٹے کے اڑتے حواسوں کو دیکھ کر اس کو جھنجھوڑ کر کہا جس نے انگلی سے ماتھا کچلتے بنا کسی تردد کے گھونگھٹ پھر سے نعمت خان پر ڈالا تھا۔ نعمت نے بمشکل سے اپنی رکی سانسوں کو بحال کیا۔ اس پاگل سن کی شخص کی نگاہیں اپنے چہرے اور خاص طور پر اپنے لبوں پر گڑتی وہ محسوس کر کے تھر تھر کانپی تھی۔ زندگی میں شاید پہلی بار وہ اس قدر بے باک انسان سے ملی تھی جو بدقسمتی سے اب اس کا شوہر تھا۔ سب کے سامنے کیسا تحفہ مورے؟ تحفہ تو میں کمرے میں دوں گا، ڈھڈائی سے جواب دیتے اس نے جان بوجھ کر نعمت دلاور شاہ کی ادھمری حالت کا لطف اٹھاتے اپنا بھاری ہاتھ اس کے نازک ہاتھوں میں الجھایا تھا۔ جہاں محفل میں عورتوں کی ہنسی چھوٹی تھی وہیں نعمت کا روم روم کانپ گیا تھا۔ کئی لوگ انہیں رشک سے دیکھ رہے تھے تو کئی لوگ حسد سے۔ رمینہ خان جو دراب کے ساتھ تقریب میں آئی تھی اس نے مسکرا کر زرار پاشا اور نعمت کو دیکھا اور ایک نگاہ ماجد اور ہدا خان پر ڈالے وہ سر جھٹک گئی تھی۔ اسے اچھا لگ رہا تھا تقریب میں آ کر۔ کافی وقت کے بعد وہ خاندان کے کسی تقریب کا حصہ بنی تھی۔ یکے بعد دیگرے ہر کسی نے نعمت زرار پاشا کی منہ دکھائی کی تھی۔ نرگس خان نے تو سب سے پہلے بہو کی منہ دکھائی کرتے اپنے خاندانی کنگن اس نازک ہتھیلی کو پہنائے تھے۔ زرار بظاہر مسکرا رہا تھا مگر اندر ہی اندر اسے کوفت ہو رہی تھی کہ کب یہ سب ختم ہو اور اس کی جان چھٹے۔ سردار سائیں، آپ تو اپنا ولیمے پر بھی ہدا کے ساتھ نہیں آیا تھا، کیا آپ کو تقریب اچھا نہیں لگتا یا پھر کوئی اور بات ہے؟ خاندان کی ایک عورت نے ماجد کے سنجیدہ تاثرات دیکھ کر لقمہ لگایا تو زرار پاشا نے لب سختی سے بھینچے تھے۔ وہیں زرتاج خان اور نرگس خان کے ہونٹوں کی مسکان سمٹی تھی۔ ہدا خان پوری طرح سے گھبراہٹ کا شکار ہوئی تھی جبکہ ماجد کے چہرے پر اطمینان اور سنجیدگی قائم تھی۔ اس نے بنا جواب دیے بڑے حق سے ہدا خان کا گھونگھٹ پلٹا
اور اس کے دو آتشہ حسن نے اسے نگاہیں چرانے سے روک دیا تھا۔ دماغ سرزنشی کر رہا تھا کہ مت کرو، مگر دل اس کومل وجود اس چاند سے مکھڑے سے نگاہیں ہٹانے پر راضی نہیں تھا۔ اس نے بڑے حق سے اپنی بیگم کی پتلی ہوئی حالت ملاحظہ کرتے اس کے نئے نقوش کو قریب ہوتے آنکھوں کے راستے بے باکی سے سراہا تھا۔ محفل میں بیٹھا ہر شخص اس کی حرکت پر سرخ پڑا تھا۔ کئیوں کو یقین نہیں ہو پا رہا تھا کہ ماجد واقعی ہی اپنی بیوی سے اتنی محبت کرتا تھا۔ ماجد ہدیٰ خان کی بگڑتی حالت پر ترس کھاتے گہری سانس بھرتے اس سے دور ہوا تھا۔ گھونگھٹ پھر سے اس کے چہرے پر برابر کرتے اس نے جیب سے کئی ہزار کے نوٹ نکال کر اس کے سر سے وارے تھے۔ خواتین اب رشک سے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ وہی نرگس خان اور زرتاج خان نے تشکر بھری گہری نگاہ سے سانس بھری تھی۔ ماجد اپنی موجودگی میں یہ حق کسی اور کو نہیں دیتا کہ وہ میری بیوی کا چہرہ اتنے حق سے دیکھے، اسی لیے میں اپنے ولیمے کے دن رسم میں شریک نہیں ہوا، مگر اموں کے اصرار پر یہ رسم آج دوبارہ سے رکھی گئی۔ حالانکہ میں ایسا نہیں چاہتا تھا، مگر اب رسم ہو گئی ہے اور ماجد نے اپنی بیوی کا چہرہ دیکھ لیا ہے، مگر مجھ میں اتنا ظرف نہیں کہ اب آپ سب خواتین میری بیوی کے حسن کو سراہیں۔ اسے سراہنے کے لیے میں خود کافی ہوں۔ زرار پاشا کو جتاتے ہوئے انداز میں دیکھتے کہتے وہ اسے مٹھیاں بھیجنے پر مجبور کر گیا تھا، جبکہ خواتین اب سر جھکا رہی تھی۔ البتہ ہدیٰ خان کا چہرہ بھاپ چھوڑنے لگا، اسے شرمندگی سی ہونے لگی اپنے یہاں ہونے پر۔ ہدیٰ ماجد کا رسم اب ختم ہوا۔ امو، میری دلہن کو میرے کمرے میں پہنچا دی، اس نے بنا کسی لگی لپٹی کے پورے حق سے ہر کسی کو جتا کر کہا تھا، جبکہ ہدیٰ خان کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ ابھی بے ہوش ہوئی کہ ابھی۔ ملازمین دونوں دلہنوں کو ان کے کمرے تک چھوڑ آئی تھی، جبکہ زرار اور ماجد امردان خانے کی جانب چلے گئے تھے۔ اب خواتین کی طرف بھی کھانے کا وقت ہوا تو سب کو لاؤنج میں لے جایا گیا۔ اس کے بعد تقریب جاری رہی۔ بالآخر ان کی تقریب خوش اسلوبی سے تہہ پا گئی تھی۔ لالا، وہ اندر جا رہا تھا جب حریم کی آواز پر دراب کے قدم تھمے تھے اور وہ چونک کر مڑا تھا۔ حریم، کیا ہوا؟ وہ اس کی گود میں موجود نور کو دیکھ کر حیرت سے پوچھنے لگا۔ اسے ابھی تک نور کا علم نہیں تھا، نہ ہی اس کی کل کے بعد ماجد سے بات ہوئی تھی۔ اس نے خود ہی اس سے بات چیت نہیں کی تھی۔ وہ لاؤنج میں کھڑا رمینہ کا انتظار کر رہا تھا، جس نے اسے میسج کر کے آنے کو کہا تھا۔ لالا، میری ٹوپی تو اٹھا دے، نوری نے گرا دیا ہے، وہ نور کو زور زور سے جلاتی عجلت میں بولی تھی۔ تو دراب نے ایک نظر اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا اور پھر نگاہیں گھماتے اس ٹوپی کو ڈھونڈا جو دور ہی ایک کرسی کے نیچے پڑی تھی۔ دراب نے آگے بڑھ کر وہ ٹوپی نکال کر اسے تھمائی، جب اچانک سے رمینہ وہاں آئی۔ ان دونوں کی نگاہیں ایک دوسرے پر وہ دیکھ چکی تھی۔ جب ہی حیرت سے دراب کو گھورا۔ اسے حریم شروع سے ہی ناپسند تھی اور حریم کو وہ بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر اچھا خاصا منہ چڑھایا تھا، جبکہ رمینہ کی نگاہیں سفید پٹھانی لباس میں بنا ہار سنگار کیے کھڑی حریم پر چپک گئی تھی۔ چنانکہ حریم کنواری تھی، اسی لیے اسے میک اپ کے نام پر لپ گلوس ہی لگانے کو ملا تھا۔ وہ بنا کسی ہار سنگار کے بھی اپنے حسن سے رمینہ خان کو جلا کر خاکسار کر دیتی تھی۔ دراب، چلیں یہاں سے، وہ نخوت سے گرجی تھی۔ دراب فوراً سے باہر کو بھاگا۔ دراب، چلیں یہاں سے، بڑی آئی چڑیل۔ اس کی نقل اتارتے حریم نے حساب چکتا کیا اور ایک نظر نور پر ڈالی جو اب سو چکی تھی۔ وہ مڑی اور اچانک سے کسی نے اس کا راستہ روکا۔ حریم نے حیرت سے اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا۔ ماجد ابھی تک آغا جان کے کمرے میں موجود ان کے سوالات کے جواب دے رہا تھا۔ البتہ زرار پاشا کو رات کے 10:30 بجے پوری طرح سے سمجھا بجھا کر جانے کی اجازت مل گئی تھی، جو اکتاہٹ سے گھڑی کھولتا ہوا اپنے روم میں داخل ہوا۔ گلاب کے پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو اس کے نتھوں سے ٹکرائی۔ سنجیدگی سے ایک بھرپور نگاہ خالی کمرے پر دوڑاتے وہ سیدھا ڈریسنگ روم میں گیا۔ دروازہ بند تھا مگر لاک نہیں تھا۔ زرار اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی محترمہ اس پٹھانی پوشاک میں الجھی پڑی تھی۔ کمر بند سے لے کر جھومر تک اس سے اتر نہیں پایا تھا۔ البتہ بالوں کا میسی سا جوڑا بنا کر وہ بھیگی آنکھوں کو بچوں کی طرح ہاتھ کی پشت سے رگڑتی ناک میں موجود نت کو اتارنے لگی۔ زرار کرنٹ کھا کر ہوش میں آیا۔ نظریں اس کے دلکش سراپے سے ہٹاتے وہ بھاگتا ہوا نعمت تک گیا۔ اس کے بازو کو کھینچتے اس نے گھما کر اسے لمحوں میں بازو میں قید کیا تھا، جو پھڑپڑاتی ہوئی مزاحمت کرنے لگی، مگر اس کے چلتے ہاتھوں کو موڑ کر پشت پر لگاتے زرار نے اپنے ایک ہاتھ سے انہیں قید کیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ رومانس کر رہا ہوں ڈارلنگ، تمہاری تو دوسری شادی ہے، اندازہ تو ہوگا ہی آپ ان سب چیزوں کا۔ مخمور نگاہوں سے اس کے وجود کو اپنی بے باک نظروں سے سراہتے زرار پاشا خان نے بڑے ہی حق سے جھکتے ہوئے
اپنے ہونٹ اس کی تھوڑی پر بنائے گئے تلوں پر رکھے تھے۔ اس کی شیو کی چبن ہونٹوں کی پرتپش لمس پر نعمت بے اختیار ہی سسکی تھی۔ ابھی تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، پہلے ہی سسکنا سٹارٹ۔ نعمت کی غصیلی نگاہیں خود پر پاتے وہ بے باکی سے آنکھیں دبا کر کہتا اسے مزید قریب کر گیا تھا۔ بتاؤ، مدد چاہیے؟ وہ بڑے شانہ انداز میں آفر کرنے لگا۔ دائیں ہاتھ کی انگلی اب اس کی نت کو چھو رہی تھی۔ مر کر بھی نہیں، وہ گررائی۔ زرار گہرا ہنسا۔ مر کر بھی نہیں، وہ گررائی تھی اور زرار گہرا ہنسا۔ نرمی سے اس کے لبوں کو چھوتے موتی کو انگلی پر لیتے اس نے سر نگاہوں سے نعمت زرار پاشا کو دیکھا۔ آج کے بعد یہ مصنوعی موتی تک تمہارے لبوں کو چھونا نہیں چاہیے مسز، کیونکہ ان لبوں پر صرف زرار پاشا کا حق ہے۔ کسی موتی کی کیا جرت جو میری بیوی کو چھوئے؟ بے رحمانہ انداز میں اس کی نت کو کھینچ کر اس نے ناک سے جدا کرتے اپنے دہکتے ہونٹ اس کی چھوٹی سی ناک پر رکھے، جبکہ نعمت تو اس کے لفظوں پر پتھر کی بت بن گئی تھی۔ تو کیا وہ آج اسے اپنا حق لے گا؟ یہ سوچ ذہن میں آتے اس کے حلق میں کانٹے سے اٹکنے لگے۔ سر بری طرح سے گھوما تھا۔ زرار پاشا خان کی خوشبو اس کے حواسوں پر چھاتی جا رہی تھی۔ نعمت کا پورا وجود آگ کی لپیٹ میں آیا۔ ایک جھٹکے سے اس کا رخ موڑتے زرار پاشا نے ذرا سا جھک کر اس کی کمر پر بندے کمر بند کو کھولا۔ بڑے ہی حق سے اپنے دہکتے ہونٹ نعمت دلاور شاہ کی کمر پر ثابت کیے تھے۔ وہ جھٹپٹا کر بھاگی، مگر اگلے ہی لمحے اسے کھینچتے زرار نے اسے دیوار سے پن کیا تھا۔ نعمت نے بھیگی آنکھوں سمیت اس ستمگر کو دیکھتے بے اختیار ہی نفی میں سر ہلایا۔ زرار اس کی بے بسی پر ہنسا تھا۔ اختیار سے اس کے ماتھے پر سیٹ کیا ہوا جھومر اتار کر ایک طرف پھینکا۔ سر کے پیچھے ہاتھ لے جاتے اس نے جوڑے میں قید اس کی زلفیں ایک دم سے آزاد کی تھی، جو لہرا کر نعمت کے شادابی چہرے پر چھائی تھی۔ جانتی ہو، جو لڑکی مجھ سے چھینی گئی وہ میری محبت تھی، بچپن کی محبت۔ میں جب یہ سوچتا ہوں کہ تمہاری حویلی والے اور تمہارے بھائی اس کے ساتھ کیسا سلوک کر رہا ہوگا، میرا دل چاہتا ہے کہ تمہارا وجود ادھیڑ کر رکھ دوں۔ نعمت اس کے الفاظ میں سرد پن اور تکلیف محسوس کرتی بے بسی سے ہونٹ دانتوں تلے کچلنے لگی۔ مگر تمہاری 6 ماہ کی بیٹی نور آئینہ کی وجہ سے میں ایسا کچھ بھی نہیں کر پاتا، کیونکہ وہ معصوم تمہارا حشر دیکھ نہیں پائے گی۔ زرار پاشا خان نے لمحوں میں اس کی اوقات یاد دلائی تھی۔ اہانت کے زیر اثر نعمت کا چہرہ شدید سرخ ہوا تھا۔ وہ پیچھے ہٹا، گہرے سانس بھرتی نعمت پر ایک نگاہ ڈالی۔ اس نے کندھوں پر بندھی گراہیں کھول کر اسے پوشاک اتارنے میں آسانی کی، جو خود میں سمٹتی جا رہی تھی۔ نعمت دلاور شاہ، تم میں وہ بات نہیں جو محمل قریشی کے غیر معمولی حسن میں ہے۔ تمہیں سزا دینے کے لیے تمہارے قریب آنے کا دل بھی نہیں چاہتا اس خان کا۔ وہ تنفر بری نگاہ اس پر ڈالے برس پڑا تھا۔ کتنے دنوں سے وہ اس پل کا انتظار کر رہا تھا جب وہ اسے اکیلی ملتی اور وہ اسے آسانی سے زیر کر لیتا، اور جب اسے موقع ملا تھا تو اس نے ایسا وار کیا کہ نعمت بلبلا اٹھی تھی۔ خبردار، جو آئندہ مجھے ٹچ کیا، میرے نزدیک بھی آئے تم، اپنی بات یاد رکھنا۔ زرار پاشا خان، وہ گررا کر اس پر دھاڑی تھی۔ جانے کیسے اس میں اتنی ہمت آ جاتی تھی جو وہ اس شخص کے سامنے شیرنی بن جایا کرتی تھی۔ اوئے ماڑا پوری لیڈی، او مائی پور لیڈی، وہ کہکا لگاتے اس پر افسوس کرتا دوبارہ سے دونوں ہاتھ اس کے نزدیک جمع اس پر جھکا تھا۔ نعمت سانس تک روک گئی تھی۔ زرار نے جھک کر اس کی گردن پر گہرا بوسہ دیا تو نعمت اذیت سے آنکھیں میچ گئی۔ آئی سویئر نعمت دلاور شاہ، سمجھ کر تمہارے نزدیک نہیں آیا میں کبھی بھی، اور نہ ہی کبھی آؤں گا۔ آئی سویئر نعمت دلاور شاہ، سمجھ کر تمہارے نزدیک نہیں آیا میں، نہ ہی کبھی آؤں گا۔ ہاں، مگر نعمت زرار پاشا خان، سمجھ کر میں تمہارے نزدیک ضرور آؤں گا، اور بار بار آؤں گا۔ اس کا ہاتھ اب نعمت کی پشت پر سرکنے لگا۔ نعمت کو اپنا آپ اس کی قربت میں بے بس پڑتا محسوس ہوا تھا۔ ایک جھٹکے میں زرار پاشا نے اس مخملی وجود کو باہوں میں بھرا۔ نعمت کی دل خراش چیخ فضا میں گونج کر کمرے میں دم توڑ چکی تھی۔ اسے باہر بستر پر لا کر پٹکتے زرار نے شربار نگاہوں سے اس کومل وجود پر گاڑی، اور اب عجلت میں اپنی قمیض کے بٹن کھولے۔ بٹن کھولتے ہی وہ بھاری قدموں سمیت بیڈ کی سمت بڑھا۔ نعمت خوف سے پیچھے ہوتی سر نفی میں ہلانے لگی۔ اس کا وجود مکمل طور پر کانپ رہا تھا۔ پسینے سے شرابور اس کا حسن زرار پاشا خان کو اپنی جانب مائل کرتا جا رہا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل جھکا، انتہائی نرمی سے اس کا بازو جکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ اس چٹان کے سامنے نعمت زرار پاشا خان کچھ بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں۔ وہ کھنچتی ہی چلی آئی۔ اس کے چوڑے سینے سے نعمت کے ہونٹ مس ہوئے۔
زرار نے نرمی سے اس کے بالوں کو سنوارا جو تھر تھر کانپ رہی تھی۔ آئی ہیٹ یو سنکی خان، بنا اٹکے ہوئے وہ غصے اور نفرت سے دانت پیستی ہوئی چیخی تھی۔ پاشا نے داد دینے والے انداز میں اس کی بند آنکھوں کو دیکھا۔ تمہارے دائیں کندھے پر بنا تل کافی ہاٹ ہے مسز پاشا، اجازت ہو تو چھو کر بتاؤں کتنا ہاٹ ہے؟ بے باکیت سے بھرے انداز میں وہ اس کے کان کے قریب سرگوشی نما آواز میں بولا تو نعمت کی بند آنکھیں پٹ سے کھلی تھی۔ اس کا سر زرار کی تھوڑی سے مس ہوا تھا۔ وہ جھٹکے سے سر پیچھے کرتی اپنا برہنہ کندھا ڈھانپنے لگی۔ زرار اطمینانیت سے اس کی حرکت کو دیکھتا انجوائے کرنے لگا۔ اس بھیگی شیرنی کا یہ روپ کافی مزہ دے رہا تھا۔ منہ دکھائی کر لیں خانم۔ نعمت نے نفرت سے اسے گھورا تھا جس پر وہ مسکرا کر اس کی جانب جھک کر بولا تھا۔ نعمت احتیاطاً پیچھے ہوئی مگر ایک دم سے ہڑبڑا کر وہ پشت کے بل بیڈ پر گری تھی۔ زرار نے جھٹ سے دونوں ہاتھ اس کے اطراف میں جمائے۔ اس کی آنکھوں میں خمار دیکھ کر نعمت تھوک نگلتے ہوئے آنکھیں بند کر گئی تھی، جس پر زرار پاشا دلکشی سے مسکراتا اس کے چہرے پر جھکنے لگا جب اچانک سے دروازے پر زوردار دستک ہوئی تھی۔ نعمت اسے پیچھے کو دھکا دیے بھاگ کر بستر سے اتری۔ زرار نے سرخ چہرے پر ہاتھ پھیرتے اپنے آپ پر ضبط کیا۔ قمیص کے بٹن لگاتی اس نے دور کھڑی نعمت کو گھورا۔ چادر اوڑھو، احتیاطاً سرد لہجے میں کہتا ہوا وہ دروازے کی جانب گیا جب نعمت نے جلدی سے صوفے پر پڑی اسی کی شال خود پڑ لی تھی۔ مورے خیریت تو ہے نا؟ وہ نرگس خان کا دروازے پر کھڑے دیکھ کر اس کے چہرے پر فکر کے تاثرات دیکھ کر پریشان ہوا تھا۔ نرگس بیگم نے پریشانی سے پہلے اسے اور پھر نعمت کو دیکھا جو پیچھے ہی موجود تھی۔ اس وقت تنگ کرنے کے لیے معذرت بیٹا، مگر نوری کی طبیعت بہت خراب ہے، اچانک بخار ہونے لگا ہے اسے اور اب تو الٹیاں بھی کر رہی ہے۔ نرگس بیگم نے فکر مندی سے بتایا تو زرار کے چہرے پر سایہ سا لہرایا۔ نعمت کی تو مانو جان لبوں پر آئی تھی۔ نور کہاں ہے میری نور؟ وہ فق چہرے سمیت کہتی بھاگتی زرار کے پاس سے گزر کر کمرے سے جانے لگی، جس نے فوری طور پر اسے کمر سے جکڑ کر سینے میں زبردستی خود میں بھینچا تھا۔ مورے آپ چلیں، میں اور نعمت آتے ہیں۔ اس نے نرمی سے ماں کو جواب دیتے دروازہ بند کیا تھا۔ چینج کرو نعمت، نور کو ہاسپٹل لے کر چلتے ہیں، زرار نے سختی سے کہا مگر وہ تو جیسے ہوش میں ہی نہیں تھی۔ میری نور، زرار نے جبڑے بھینچ کر اسے دونوں شانوں میں جکڑا۔ چینج کرو ورنہ تمہیں حویلی ہی چھوڑ جاؤں گا۔ اب کی بار وہ پھنکارا تھا۔ نعمت نے پریشانی سے اسے بھیگی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ ایسے حلیے میں اسے حویلی سے باہر کیا کمرے سے باہر بھی نہیں لے جاتا۔ نعمت ہڑبڑا کر بھاگتی ڈریسنگ روم میں گھسی، جب تک زرار اپنی شال اوڑھے تیار کھڑا تھا۔ باریک دوپٹہ اس کے سر پر دیکھ کر وہ جبڑے بھینچ کر کبرڈ کی جانب بڑھا۔ بڑی سی سیاہ شال اس کے وجود پر ڈالے وہ اسے تھامے باہر آیا۔ نرگس بیگم سامنے ہی نور کو خاموش کروانے کی کوشش کر رہی تھی جبکہ حریم بری طرح سے رو رہی تھی۔ ماجد اور باقی سب بھی پریشان کھڑے تھے۔ مورے آپ تھک گئی ہیں آج، میں اور نعمت لے جائیں گے۔ زرار نے نرگس بیگم کو روکا تھا اور حریم کا سر تپ تپاتے وہ نور کو نعمت کی گود سے لے گیا تھا جو خود رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی۔ میں ساتھ چلتا ہوں، تم دونوں کو چھوڑ کر واپس آ جاؤں گا۔ ماجد دیکھ چکا تھا کیسے وہ چھوٹی سی لڑکی اپنی بیٹی سے زیادہ خود رو رہی تھی۔ یقیناً زرار کے لیے دونوں کو سنبھالنا مشکل تھا۔ زرار نے خاموشی سے سر اسبات میں ہلایا اور نعمت کو ساتھ لگائے وہ ماجد کے پیچھے ہی حویلی سے نکلا تھا، جبکہ زرتاج خان نے روتی ہوئی حریم کو سینے میں بھینچ ڈالا۔ ہدا خان نماز ادا کر کے نیچے اتری تو اس کی نگاہیں اس وقت باہر جاتے ہوئے ماجد اور باقی سب پر گئی۔ اس نے پریشانی سے وجہ پوچھی تو نرگس خان نے اسے نور کی صحت کے بابت بتایا۔ ہدا خان گھبرا کر منہ پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ وہ معصوم سی بچی اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائی۔ اس نے روتی ہوئی حریم کو سینے سے لگایا اور اب سب بھی فکر مندی میں گھرے نور کے لیے دعا گو تھے۔